बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मौज़ूआत में एक सर फहरिस्त तो ये है कि एक सीनियर टाउट के ज़रिए फरमाइशी पटिशन दायर कराई गई है फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़, जिसका मकसद ख़ासा वसी तर है और जो चीज़ नज़र आ रही है उससे कहीं गहरा और साज़िशी हम कह सकते हैं, इस तरह का मकसद है। और दूसरा ये है कि इमरान की सियासत पर हुसैन हक्कानी साहब ने अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स में एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है। वो सारा आर्टिकल तो पढ़कर नहीं सुनाया जा सकता, लेकिन उसमें 3 नकात जो हैं, 3 पॉइंट जो हैं, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। और तीसरा हमारा बहुत अहम मौजू है आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की मुखालफत की वजूहात और इमरान खान की नई प्रोपेगेंडा मुहिम। और फिर इरफान कादर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बारे में जो स्कैंडल नमूदार हुआ है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और फिर आखिर में अज़रा तफन्नुन कह लीजिए कि अताउल्ला ईसा खेलवी भी इमरान खान को लात मारकर एक साइड पर हो गया और उसने वाज़े अल्फाज में कहा है कि मुझे इमरान खान की हमायत में नगमे गाने पर आज शर्मिंदगी महसूस होती है। तो नाज़रीन, सारे फहरिस्त ये है कि एतज़ाज़ हसन, जिनको अखबारात में और मीडिया में बुज़ुर्ग सीनियर कानूनदान के नाम से याद किया जाता है, मेरा ख्याल है वो कानूनदान तो कभी नहीं रहे, पूरी उम्र उन्होंने टाउटी की है। तो इस लिहाज से हम उन्हें सीनियर टाउट कह सकते हैं या बुज़ुर्ग टाउट कह सकते हैं। तो बहरहाल इन बुज़ुर्ग टाउट ने एक फरमाइशी, यानी किसी के कहने पर, और किसी से क्या मुराद है आप जानते हैं, किसी के कहने पर उन्हीं की खिदमत में एक पिटीशन दायर कर दी है कि फ़ौजी अदालतों का क़याम रोका जाए, क्योंकि ये आइन से मुतसादम है, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं। अब यहाँ पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान की हुकूमत रही 3.5 साल और उसमें फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलते रहे, कम से कम 25 अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौजी ट्रायल हुए। तो ये जो बुज़ुर्ग टाउट हैं, सीनियर टाउट है, इन्होंने उस वक्त तो कभी इन अदालतों को आइन के ख़िलाफ़ करार नहीं दिया था। अब ऐसी क्या वजह हुई? अब वजह ये हुई है कि इनको पता है कि फ़ौज किसी कीमत पर भी 9 मई के मुजरिमों के साथ रियायत की रवादार नहीं है। उसने ये काम करना ही करना, उनको सज़ाएँ दिलवानी है और फ़ौजी अदालतें, मिलिट्री ट्रायल्स को अब नहीं रोका जा सकता। ये चीज़ अगरचे इसमें जो सुस्ती है, जो तख़ीर है, उससे बहुत सारे लोग हैरान हैं। मैं भी हैरान हूँ कि इतनी तख़ीर क्यों हो रही है। अब तो 1 महीना, सवा महीना हो गया इस आने को गुज़रे, 1.5 महीना होने वाला है, तो सुस्ती क्यों है। लेकिन ये जो बात नाकाबिल तरदीद है वो ये है कि मुजरिमों पर मुकदमा चलेगा, फ़ौजी अदालतों में चलेगा, सब पर नहीं, कुछ पर, जिन पर ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात हैं उन पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा और ये चीज़ अब रुक नहीं सकती। तो अब इन्होंने फिर बात समझते हुए भी, जानते हुए भी क्यों इसको चैलेंज किया। मकसद ये है, सीधा साधा मकसद जो है, फौरी तौर पर समझ में आ जाने वाला है, वो ये है कि ये फ़ौज और अदलिया का एक टकराव चाहते हैं, ताकि अगर इमरान खान नहीं बचता तो ना बचे, मुल्क भी ना बचे, मार्शल लॉ लग जाए। अल्लाह ना करे मार्शल लॉ लगे, और अगर खुदा न खास्ता लगे तो तब भी पाकिस्तान की सलामती के लिए हम दुआ करेंगे, दुआ करनी चाहिए। लेकिन इन जजों को पता होना चाहिए कि अगर मार्शल लॉ लगा तो तुम लोग भी फ़ारग हो जाओगे और तुम्हारी पेंशनें भी फ़ारग हो जाएंगी। और इनकी पेंशनें ऐसी हैं कि सीनियर से सीनियर ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह इतनी नहीं होती जितनी इनकी पेंशन होती है। और बड़ा दूसरी, यानी ये ताहयात एक किस्म के ना VIP तस्वुर किए जाते हैं, जिनकी तरफ रिटायरमेंट के बाद भी कोई उंगली उठाने की जरूरत नहीं कर सकता, ये वो मखलूक है। अब ज़ाहिर फ़ौज पीछे हटने वाली नहीं है। तो ये जज साहबान जो इससे पहले तय कर चुके हैं कि नवाज़ शरीफ को नहीं आने देना, और वो जो रेव्यू का एक्ट है हुकूमत ने पास किया उसको भी उड़ा देना है, क्योंकि उसके नतीजे में नवाज़ शरीफ को अपील का हक़ मिल जाएगा। और सेनेट में जो कानून पास हुआ है, तरमीम हुई है सेनेट में भारी अक्सरियत से, जो कौमी असम्बली से मंजूर होनी है, और ये बहुत अहम वाक़या है, जिसके तहत नाअहली की हद 5 साल मुकर्रर कर दी गई है। यानी उन तमाम मामलात में जिनमें नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं था, वो सारे के सारे मामलात में नाअहली की मुद्दत 5 साल तक हो जाएगी, जो कि नवाज़ शरीफ के केस में ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये है कि जैसे ही ये कानून कौमी असम्बली से मंजूर होगा और सदर का दस्तखत हो जाएगा, तो उसके बाद नवाज़ शरीफ की नाअहली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी।
تو عدالت نے ان 3 ججوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس ایکٹ کو بھی اڑا دینا ہے۔ یہ فی الحال کا ارادہ، اور جو عمران خان کے ساتھ ان کا مواشقہ چل رہا ہے اور جو ان کی ملی بھگت چل رہی ہے، اس کے تحت یہی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ یہ ایکٹ بھی جو ہے یہ بھی اڑا دیں گے، اور فوج کے ساتھ ٹکراؤ اس بات پر ہوگا کہ فوجی عدالتیں خلاف قانون قرار دے دی جائیں گی، حالانکہ آئین میں ایک پروویژن موجود ہے۔ اور ماضی سے مراد زرداری صاحب کا دور تھا 2007 کے بعد سے، اس دور میں یہ قومی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کر کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی منظوری دی تھی۔ 2007 اور 2023 24 یوں سمجھ لیجیے کہ 14 سال ہو گئے اس معاملے کو، لیکن اب یہ سینئر ٹاؤٹ کو اب یاد آیا ہے کہ یہ آئینی فوجی عدالتیں جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے۔ تو اس معرکہ آرائی کا انجام کا ایک حصہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں ان کو شکست ہوگی، بزرگ ٹاؤٹ کو بھی شکست ہوگی، بزرگ ٹاؤٹ کے وہ جو ماسٹر ہیں ان کو بھی شکست ہوگی، لیکن اس شکست کے بعد کچھ اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ وہ یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ اب یہ ریٹائر ہونے کی قریب ہے، تو پاکستان کا بھلا بے شک یہ نہ سوچے، اور انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو پاکستان کا ہمیشہ برا ہی سوچا ہے، لیکن اپنی پینشنوں کا ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی تمہاری پینشنیں اس میں ضائع ہو جائیں گی۔ ناظرین، دوسرا عمران خان کی سیاست، اس پر حسین حقانی کا ایک مضمون ہے، میں بہت مختصر الفاظ میں اس کے 3 نکات پر بات کروں گا۔ حسین حقانی صاحب نے ایک تو لکھا ہے کہ عمران خان اب جو سیاست کر رہا ہے، اب وہ کیا سیاست کر رہا ہے اب تو چھپا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اوورآل ایک صورتحال کا تجزیہ کیا ہے کہ عمران خان کی کامیابی کا، اقتدار میں واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حالات اس کی تائید کرتے ہیں، حالات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ عمران خان جہاں پہنچ گیا ہے، جہاں تک وہ گر گیا ہے، وہاں سے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتی ہیں، وہ اس ممکنات کے کھیل سے باہر ہو جاتی ہیں۔ عمران خان کا معاملہ بھی اسی میں شامل ہے کہ ممکنات کے کھیل میں سے اب عمران خان آؤٹ ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی معجزہ ہی اس کو بچا سکتا ہے، تو یہاں میرے خیال میں اس کے حق میں کوئی معجزہ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ معجزات کی گنجائشیں جہاں جہاں سے تھی، جہاں جہاں پر کوئی بل تھا، کوئی سوراخ تھا، جہاں سے کوئی زہریلا ناگ نکل کر عمران خان کی فیور میں وار کر سکتا تھا، وہ سوراخ سارے بند کیے جا چکے ہیں، یا چند ایک جو ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح بھی ہم یہ آرام سے کہہ سکتے ہیں، اطمینان سے کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی دعوے والی بات نہیں ہے، بلکہ سیاست کا، سیاسی واقعات کا، صرف پاکستان نہیں، بھارت بھی دیکھ لیں آپ، ایران بھی دیکھ لیں آپ، اور اگر دوسرے ملکوں میں جا کر دیکھیں، برطانیہ، فرانس، امریکہ، جہاں جہاں جمہوری ٹریڈیشن بہت مضبوط ہے، تو وہاں کے حالات کا اگر آپ 20 25 30 سال کا جائزہ لیں، ہسٹری پڑھیں، تو آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ عمران خان کیوں مستقلاً آؤٹ ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس الیکشن میں اسے آپ آؤٹ کر دیں گے، اس کے بغیر حکومت چلے گی، 5 سال کی مدت پوری کرے گی، لیکن پھر اس سے اگلے الیکشن میں، یعنی 2023 کے بعد 2028 کے الیکشن ہوں گے، تو 2028 کے الیکشن میں عمران خان پھر آ جائے گا۔ ان سے عرض ہے کہ اللہ آپ کو بھی زندگی دے، ہمیں بھی زندگی دے، 2028 آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھیں، جو بھی دیکھیں وہ دیکھ لیں گے کہ عمران خان کا اس الیکشن میں تو سرے سے ہی کوئی وجود نہیں ہوگا۔ یہ چیز نوٹ کر لینی چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنے تقریباً 3-4 ولاگز میں کہی کہ عالمی برادری سے مداخلت کی عمران خان نے جتنی بھی اپیلیں کی ہیں اور اس سلسلے میں جتنی بھی کوششیں کی ہیں، حسین حقانی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اب تک سب کے سب بے اثر ثابت ہوئی ہیں۔ اب تک کا لفظ لکھنا یہ ایک محتاط صحافتی زبان کا تقاضا ہے، تو بہرحال میں اس طرح کے محتاط زبان استعمال نہیں کرتا، میں سیدھی بات کر دیتا ہوں۔ تو یہ اب تک کا لفظ ایک احتیاط کا تقاضا تھا جو انہوں نے لکھی ہے۔ یہ ان کی کوششیں بے اثر ہیں اور بے اثر رہیں گی، اور اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ عمران خان جن کا گھوڑا تھا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ گھوڑا لنگڑا ہے۔ ریس کا کھیل بہت ظالمانہ کھیل ہوتا ہے، ریس کا کھیل بہت ظالمانہ، اس میں جو گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے یا اس کو گولی مار دی جاتی ہے۔ جو گھوڑا بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی بھی خاطر توازی نہیں کی جاتی کہ اس گھوڑے نے اپنی زندگی میں، اتنے سال کی زندگی میں، اس نے ہمیں کروڑوں کما کر دیے۔ تو جیسے ہی اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اب
مزید ریس میں کھیلنے کے قابل نہیں رہا تو اسے بچر خانے بھجوا دیا جاتا ہے، جہاں اسے ظالمانہ طریقے سے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں تو خاص طور پر ایسے گھوڑوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے برطانیہ کے بچر خانوں میں بھیج دیا جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے، جو بڑا ظالمانہ کھیل ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور کوئی انسانی حص رکھنے والا آدمی ریس کے کھیل کا حامی نہیں ہو سکتا۔ یہ بیچ میں ذکر آ گیا ریس کا، تو بات یہ ہے کہ جس کو استعمال کرنا ہو، اگر وہ استعمال ہونے کے قابل نہ رہے، اس کی دماغی حالت بھی کمزور ہو جائے تو پھر اس کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے۔ اگر عمران خان ان طاقتوں کے لیے کسی حد تک کارآمد تھا تو وہ اب سیغہ ماضی ہو چکا ہے، ماضی کی بات ہو گئی ہے۔ اب عمران خان کتنی بھی یقین دہانیاں کرا لے، کتنے ہی وعدے کر لے کہ میں ایٹمی پروگرام بھی ختم کر دوں گا، میں فوج کا کانٹا بھی نکال دوں گا، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کر دوں گا، اب بات نہیں بننے والی، کیونکہ یہ گھوڑا اس کے بارے میں طے ہو چکا۔ اور میں ضمنی طور پر یہ بتا دوں کہ ایک تازہ رپورٹ عمران خان کے ڈاکٹروں کے حوالے سے یہ آئی ہے کہ عمران خان نے اینٹی ڈپریشن گولیوں کا استعمال 3 گنا زیادہ کر دیا ہے، یعنی یہ پچھلے 1 سال سے بتدریج یہ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہوا، اور اس نے اینٹی ڈپریشن گولیاں یا سیرپ جو بھی استعمال کرتا ہے وہ اس نے شروع کر دیا، اور اب پچھلے 1.5-2 مہینے سے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ اور خاص طور پر 9 مئی کے ڈیبیکل کے بعد عمران خان نے، ڈاکٹروں نے اسے وارن کیا ہے کہ یہ اینٹی ڈپریشن کی 3 گنا زیادہ مقدار جو ہے یہ کئی پیچیدگیاں صحت کے حوالے سے پیدا کر سکتی ہیں۔ اور آپ نے اس کی لڑکھڑاہٹ دیکھ لی ہوگی زبان میں، اس کا لہجہ دیکھ لیا ہوگا۔ آج سے 1 سال پہلے اس کا لہجہ کیا تھا، اب اس کا لہجہ کیا ہے۔ اور ناظرین، یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اس کا عمران خان آفیشیل یا پی ٹی آئی آفیشیل کا جو ان کا چینل ہے اس کو آپ دیکھیں، تو اس میں ویڈیو پر کلک کریں تو نیچے لمبی قطار میں ویڈیوز آ جائیں گی، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ چند مہینے پہلے تک عمران خان کے جو ویوز ہوتے تھے وہ ملینز میں ہوتے تھے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 2 ملین، 18 لاکھ، یعنی 1.5 ملین سے کم تو کوئی بلاگ اس کا یا کوئی ویڈیو اس کا نہیں گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر وہ جو 10-15 لاکھ کا فگر تھا وہ پھر 4-6 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ، 1.5 لاکھ تک آیا، اور اب کچھ ہفتوں سے مزید کم ہو گیا ہے۔ اب وہی ولاگ عمران خان کا، وہی چینل جو ہے، اس کے جو ویوز ہیں وہ ملینز تو چھوڑیں، لاکھوں میں بھی نہیں ہے، ہزاروں میں ہیں، کوئی 15,000، کوئی 20,000، کوئی 25,000۔ یہ آپ 24 گھنٹے کے حساب سے دیکھیں، کیونکہ 1 ہفتہ پرانا جب ہوتا ہے تو اس میں کچھ جو ویوز ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں مزید۔ 24 گھنٹوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ ملین سے 1000 کا سفر عمران خان نے کیا ہے، اور اس کو بڑا نیچرل سا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد اس کی پاپولیرٹی بہت نیچے آئی ہے، جس کو پی ٹی آئی کا جو میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا پر جو بیٹھے ہوئے اس کے لوگ ہیں وہ نہیں مانتے، لیکن یہ چیز جو ہے ان کے سامنے رکھی جائے تو وہ اس کی کیا توجیہ کریں گے۔ ایک تو 9 مئی کے واقعے نے اس کی تباہی پھیری، دوسرا اس کی ہر تقریر، چاہے وکلاء سے خطاب ہو، چاہے قوم سے خطاب ہو، چاہے انٹرویو ہو، چاہے ورکروں سے خطاب ہو، ایک ہی بات وہ مسلسل کر رہا ہے، اور اس میں تھوڑا بہت وہ اپنی جو بیانی میں فرق لاتا ہے، اس کے علاوہ بیانی میں فرق اب یہ آ گیا کہ وہ منتیں کر رہا ہے کہ آرمی چیف مجھ سے مل لے۔ تو ناظرین، آرمی چیف پر عمران خان کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہاں، حسین حقانی کا ایک اہم نقطہ رہ گیا، اس پر تو پورا ایک 25 منٹ کا ولاگ بنتا ہے کم سے کم۔ تیسرا نقطہ ان کا یہ ہے کہ عمران خان نے جو سیاست کی اور جو جنگ کی، جس طریقے سے انہوں نے یہ اپنا پچھلا 1.5 سال گزارا، اس کے نتیجے میں فوج کا کنٹرول کمزور ہونے کے بجائے مستحکم ہو گیا، زیادہ طاقتور ہو گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، صرف یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی اگلے ولاگ میں اس پر بھی ہم بات کریں۔ تو بہرحال آرمی چیف کے خلاف مہم جو ہے ان کی بڑی تیز ہے، یہ مرافقت کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ، جہاں عمران خان کہتا ہے میری کوئی جنگ نہیں، مجھ سے مذاکرات کرو، اور باہر ان کا بیٹھا ہوا میڈیا وہ گاڑیاں کرائے پر لے کر ان کے 3 طرف وہ اسکرینیں لگا کر، جن میں نام نہاد مظالم پاکستانی فوج کے عوام پر، نہتے عوام پر، نہتی عورتوں پر، بچوں پر، ان کی ویڈیوز جعلی، سچی، جھوٹی، ایڈٹ کی ہوئی طرح طرح کی وہ نمائش کرتے ہیں۔ اب راہگیر جب اس گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھیں گے اور ان کی نظروں کے سامنے ایک سین آئے گا کہ جس میں پاکستانی فوجی یا پولیس والے کسی عورت کو کھینچ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں،
تو وہ تو گہرائی میں نہیں جائے گی، وہ تو فوراً ہی متاثر ہوگی کہ یہ کون سا ملک ہے جہاں فوجی یا پولیس یا سیکورٹی کے اہلکار عورتوں کس طرح گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ تو اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کو جانے کا موقع ہی نہیں ہے، وہ تو ایک امپریشن اس کے ذہن پر فوری بنے گا کہ پاکستان تو برما ہی کی طرح کا ملک ہے، وہاں جس طرح برما میں ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی جو جنرل عاصم منیر سے نفرت ہے، اس کی ایک وجہ تو سب جانتے ہیں کہ پنکی چورنی نے جب بہت بڑی چوری کی واردات کی تو عاصم نصیر صاحب نے عمران خان کو شکایت کی تو اس پر عمران خان مشتعل ہو گیا اور ان کو ہٹوا دیا۔ لیکن ایک اور وجہ بھی تھی جو ریکارڈ پر ہے لیکن اس پر فی الحال ان دنوں کچھ توجہ نہیں جا رہی، وہ یہ تھی کہ جب عمران خان ایران گیا تو ISI کے چیف کے طور پر جنرل عاصم منیر صاحب بھی ان کے ساتھ گئے۔ ایران جا کر اس نے سرکاری فنکشن میں اس نے کہا کہ پاکستان سے ایران میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے، ہمیں پتہ ہے، یعنی یہ ایک پاکستان پر الزام تھا اور اس الزام کا مقصد تھا کہ پاکستان کے خلاف عالمی برادری میں منفی فضا زیادہ گہری ہو جائے۔ تو عاصم منیر صاحب نے اس خطاب، اس بکواس کے بعد عاصم منیر صاحب نے ایرانی حکام سے ملاقاتیں کی، انہوں نے صورتحال سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ پاکستان کا انہوں نے تشخص بحال کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی۔ عمران خان اس پر بھی مشتعل تھا اور تب سے اس کی دشمنی جنرل عاصم منیر سے چل رہی ہے۔ اچھا ناظرین، PTI والے یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر تو آرمی چیف بننے کے قابل ہی نہیں تھے، یہ تو نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر سازش کی اور ان کو آرمی چیف بنوا دیا، یعنی یہ سفارشی آرمی چیف ہے، آرمی چیف میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی۔ قطع نظر اس بات کے کہ ایک آدمی جو نیچے سے اٹھ کر کرنل بنتا ہے، بریگیڈیئر بنتا ہے، میجر جنرل بنتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے، کیا وہ قابل نہیں ہے؟ قابل تو ہے، اس کی برائی اچھائی اور چیز ہے، لیکن جو بھی آدمی جنرل کے عہدے پر پہنچتا ہے اس کے اندر قابلیت تھی تو وہ پہنچا، یہ ایک اصول کی بات ہے۔ جنرل بننے کے بعد کوئی یحییٰ خان کی طرح شرابی ہو جائے، مشرف خان کی طرح غدار ہو جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن قابلیت بہرحال قابلیت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن میں اس سے اگلی بات کرنے والا ہوں۔ عاصم منیر صاحب پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہے، واحد آرمی چیف ہے جو اس سے پہلے ISI کی کمان بھی کر چکے ہیں اور ملٹری انٹیلیجنس کی بھی کمان کر چکے ہیں، یعنی دو پاکستان کے سب سے بڑے انٹیلیجنس ادارے، سیکورٹی کے سب سے بڑے ادارے، ان دونوں اداروں کی کمان جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ رہی، اور کوئی جنرل ایسا ہے تو بتائے۔ یعنی ایک آدمی ملٹری انٹیلیجنس کا 1 سال تک یا 1.5 سال تک وہ چیف رہتا ہے، اور اگر وہاں وہ قابلیت اس میں نہیں تھی تو اسے پھر ISI میں کیوں لایا گیا؟ ISI میں عمران خان کے دور حکومت میں ان کو لایا گیا، جنرل باجوہ کے دور میں ان کو لایا گیا، تب کون سی سفارش تھی؟ کیا نواز شریف نے سفارش کی تھی؟ پھر یہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے علاوہ یہ ناردرن ایریاز میں فوج کے کمانڈنگ چیف تھے۔ ایک ایسی پوسٹ ہے جس میں کسی تجربہ کار اور معاملہ فہم اور زیرک اور صلاحیتوں والے جرنیل ہی کو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ علاقہ شور شور والا علاقہ ہے جہاں کسی میڈیم قسم کے، یعنی میڈیاکر تو خیر میں نہیں کہتا کسی بھی جنرل کو، لیکن ذرا یعنی کم صلاحیتوں والے، جو بہت غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل نہ ہو، اس شخص کو وہاں نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ 3 اہم ترین پوسٹیں صرف اور صرف عاصم منیر صاحب کے پاس رہی ہیں، اس سے پہلے کسی جنرل کے پاس یہ 3 پوسٹیں نہیں رہی ہیں، اور چوتھی پوسٹ اب ان کو ملی آرمی چیف کی، یہ 4 پوسٹ ان کے پاس ہو گئی۔ اور نواز شریف والا الزام اس لیے بے معنی ہے کہ نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ عاصم منیر کو لگاؤ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرٹ پر جو پہلے نمبر پر آتا ہے اسے لگاؤ، اور میرٹ پر پہلے نمبر پر عاصم منیر کو کون لایا؟ وہ میرٹ پر آئے، جو کسی کے لگانے سے اوپر آتا ہے اسے میرٹ نہیں کہتے، یہ از خود میرٹ پر پہلے نمبر پر آئے، نواز شریف نے کہا کہ اسی کو لگاؤ۔ تو یہ اتنے بے ایمان اور بددیانت اور جھوٹے ہیں کہ عاصم منیر کی تقرری کو سفارشی قرار دے رہے، اصل میں ان کا بغض دوسرا ہے، اور اسی بغض کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے 6 مہینے تک یہ سوشل میڈیا پر کمپین چلائی، ان کا حافظ قرآن ہونے پر تمسخر اڑایا، یعنی حافظ قرآن میں لکھا کہ حافظ قرآن ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ اسے پاکستان کا صدر بنا دیں، کوئی حافظ قرآن ہے تو کیا اسے وزیر اعظم بنا دیں، کوئی حافظ قرآن ہے تو کیا اسے آرمی چیف بنا دیں۔ حافظ قرآن ہونا ان کی ایک اضافی خوبی تھی، باقی جو جن پوسٹوں پر یہ آگے آئے وہ حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے تو نہیں آئے،
لیکن انہوں نے خوب سے باتیں نکالنا تھا، ایک تیر سے دو شکار، جنرل عاصم منیر کو بھی ہٹ کیا اور حافظ قرآن ہونے کی حیثیت کو بھی ہٹ کیا، جو کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جو ظاہر پروفیشنل قابلیت سے ہٹ کر ایک الگ چیز ہے۔ عاصم منیر صاحب پروفیشنل قابلیت میں تنے تنہا نیچے سے اوپر چار پوسٹوں پر پہنچے، تو یہ ان کا حافظ قرآن ہونے کا بھی مذاق اڑاتے رہے۔ ناظرین، عرفان قادر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے اسکینڈل پر کہا ہے کہ دیکھو یہ ایک آدمی سرکاری خرچے پر 6.5 کروڑ روپے ٹریولز پر اس نے خرچ کر دیا، اور ٹریول بھی کہا کہ یعنی وہ ننگوں کے سال جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تھائی لینڈ، ہوائی اور پتہ نہیں کہاں یہ جاتا رہا ہے، عیاشی کرتا رہا ہے، اور سرکاری خرچے پر۔ کمال کی بات ہے پاکستان کا نظام کتنا ناقص نظام ہے، کتنا کمزور اور کتنا بوگس نظام ہے کہ ایک آدمی میرٹ کے خلاف سرکاری خرچے سے یہ عیاشی کرتا رہا ہے، تو یہ اسے تو چوری کی ضمن میں لائیں گے۔ اس کے علاوہ اس جج پر جو دوسرے الزامات ہیں، وہ جو فرد جرم ہیں، اس میں سے بعض تو مالی کرپشن کے ہیں اور بڑی سنگین مالی کرپشن کے ہیں، اور کچھ الزام اخلاقی نوعیت کے ہیں جن کو ازروئے شرم و حیا ہم اس کو دہرا بھی نہیں سکتے، ایسی شرمناک باتیں لکھی گئی ہیں۔ تو خیر، عرفان قادر صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ مجھے عرفان قادر کی معصومیت پر ہنسی آتی ہے۔ اس سے پہلے ایک ٹرکاں والے جج کے بارے میں کیا کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی، اس جج کے بارے میں کیا کچھ سامنے نہیں آیا جس نے اسلام آباد کی ایک اونچی بلڈنگ میں 3 فلیٹ لیے اور پتہ نہیں کتنے پلاٹ الاٹ کرائے، جونیئر سٹاف کی پلاٹ بھی وہ یہ ہضم کر گیا۔ اور اس جج کے بارے میں بھی ایک رپورٹنگ آئی جس کی جو اولاد ہے وہ اربوں پتی بن گئی، جس کی بیوی کے نام پر اربوں کے پلاٹ ہیں، اربوں کے بنگلے ہیں اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں۔ تو ان کے بارے میں کیا کچھ ہوا؟ کچھ ہونا کیا تھا، وہ ٹرکاں والے کو موصوف نے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ میں نے اس کو ساتھ بٹھا کر ایک پیغام دیا ہے۔ اور پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ میں کرپشن کے ساتھ ہوں، میں کرپشن کی حفاظت کروں گا، میں کرپشن کی سرپرستی کروں گا، میں کرپشن پر آنچ نہیں آنے دوں گا، جو کرپٹ ہے وہ میری بغل میں بیٹھے گا۔ یہ پیغام تھا۔ پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے۔ عرفان قادر حکومتی عہدیدار ہے، ان کو یہ پریس کانفرنس سے نہیں کرنی چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن کرے۔ اگر حکومت کے پاس اتنا دم خم ہے تو وہ ان ججوں کے خلاف جنہوں نے سرکاری خزانے کو دادا جی کی فاتحہ کے لیے اپنے گھر کی ملکیت سمجھ لیا، باپ کا مال سمجھ لیا، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اگر کارروائی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ جب تک شہباز شریف ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، نہ ان کے اندر کوئی فیصلہ کرنے کی قوت ہے، نہ ان کے اندر کوئی کام کرنے کی قوت ہے، وہ تو اسی طرح چلیں گے۔ اس لیے عرفان قادر خام خواہ پریس کانفرنس سے نہ کریں۔ کل بھی ایک وزیر عطا تارڑ نے اسی جج کے بارے میں پریس کانفرنس کی تھی۔ کیا فائدہ؟ پریس کانفرنس کرنی ہے تو ساتھ میں کوئی ایکشن بھی لے، اور ایکشن حکومت لے سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں یہ آئین کے اندر قدغنیں ایسی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، بھئی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، عطا اللہ، عیسیٰ خیلوی، عمران خان کے جو 3 گلوکار تھے، ان 3 میں سے ایک یہ نمایاں تھے، بلکہ سب سے پہلے یہ تھے، اور دوسرا گلوکار وہ ہے بلو کے گھر کا ٹکٹ چیکر، بلکہ بلو کے گھر کا کمیشن ایجنٹ، فری ٹکٹ کمیشن لینے والا، کمیشن لے کر بلو کے گھر پہنچانے والا ابرار الحق، اور تیسرا وہ عمران اسماعیل جو پی ٹی آئی سے الگ ہو چکا ہے۔ گویا کہ تینوں گلوکار اس کے پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں۔ بہرحال عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جو تھا وہ اتنا اس طرح کا گندا اور غلیظ کردار نہیں تھا جس طرح کا ابرار الحق تھا۔ ابرار الحق اگر بھارت میں ہوتا تو اسے مار مار کر دمبا بنایا جا چکا تھا، کیونکہ اس نے پنجابی قوم کو بھی بغیرت قرار دیا اور پوری قوم کو ہی اس نے بغیرت قرار دیا، اور اس نے چکلے کا کلچر پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کی۔ خدا جانے اس کا گھر جو ہے وہ کس قسم کے کلچر کا حامی ہے۔ بلو کے گھر، نچ پنجابن اور نہایت ہی اریاں قسم کے یہ گندے قسم کے پروگرام پاکستان میں کوئی 50 کے قریب ایسے گلوکار ہیں جنہوں نے اسٹیج پر سے اپنی شہرت حاصل کی، یعنی وہ کوئی فلموں کے ذریعے نہیں آئے بلکہ انہوں نے اپنے شو کیے، اپنی البم بنائی اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچے۔ ان 50 میں سے واحد یہ ابرار الحق تھا جس کا کردار غلیظ تھا، باقی سب نے ڈیکورم کا خیال رکھا اور گلوکاری کے پیشے کے ساتھ جو سکینڈل وابستہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان سے بہرحال وہ بڑی حد تک بچے رہے۔ اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بھی ایک ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں کم از کم اس طرح کا کوئی سکینڈل نہیں ہے جس طرح کا عمران اسماعیل کے بارے میں تھا، جس طرح ابرار الحق کے بارے میں تھے۔
تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ عطاء اللہ عیسیٰ خلوی جو عمران خان کا ابتدائی دور سے ساتھ دے رہا ہے، اس نے بھی عمران خان کو دولتی رسید کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے عمران خان کا ساتھ دینے پر شرمندگی ہے، اور میں نے جو اس کے حق میں نغمے گائے کہ جب آئے گا عمران پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پاکستان، وہ اس طرح کے جو گیت اس نے گائے ہیں اس پر اس نے معافی مانگی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔